जिसे कोई सीने से न लगाए उस यतीम बच्चे को मोहम्मद सीने से लगाते। मालूम है इसी मदीने शरीफ में एक बेवा औरत बूढ़ी हो चुकी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो पड़ोसन के यहाँ चली जाए, वो चल फिर नहीं सकती, उसकी गरीबी, उसकी मुफलिसी उसके लिबास से झलकती है। उसका एक 9-10 साल का बेटा है, अपनी माँ के करीब आके बोला, अम्मी कई दिन हो गए रोटी नहीं मिली, तेरे पैरों में ताकत थी तो पड़ोसन के यहाँ जाती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, 2 रोटियां मिलती थी, एक तू खाती थी एक मैं खाती थी, और ऐ मेरी माँ आज ये आलम है कि तू जाने से कासिर है, जा नहीं सकती, तेरे कपड़े फटे हैं, तेरे पैरों की ताकत चली गई है, अब रोटियां घर आ नहीं सकती, मैं बाहर निकलता हूं भूख की वजह से तो मेरे भाई हैं चचेरे भाई, मुझे देख के मेरे चेहरे पे थूक देते हैं, कहते जालिम अपने बाप को खा गया मनहूस, अब मुझे क्या देखता है, बाहर निकल। मुझे धक्के मार के मेरे अमीर दोस्त मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, अरे मेरी माँ तू भी भूखी है मैं भी, ये बता इतना बड़ा शहर मदीना, क्या कोई इस मदीने में ऐसा नहीं है जो इस यतीम बच्ची को खाना खिला दे। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ ने कहा ना बेटे, इस शहर में कोई नहीं है जो गरीबों से मोहब्बत करे, यतीमों से मोहब्बत करे। बच्चा कहता है तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? माँ कहती है मर भी सकते हो। बच्चा कहता है छोटा मोटा ये करिया कस्बा देहात नहीं है, ये मदीना है, मदीना इतना बड़ा शहर है मेरी माँ, कोई तो हो जो किसी गरीब बच्चे से मोहब्बत से बात कर ले। माँ कहती है मेरे बेटे तेरा अपना तो कोई नहीं, लेकिन एक इसी मदीने में एक है। मैं अपने बाप की बात करूं तो जूतों का हार पहना के वापस कीजिएगा, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी बात से बातों में खुशबू आती है, उसकी उसकी जो समात का आलम है, उसके सुनने का आलम है, उसकी पहुंच कितनी बुलंद है, सुभान अल्लाह। सूफी साहब से कहते हैं कि जो ये कहता है कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उस बेवकूफ से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की बात है। माँ कहती मेरे बेटे इस शहर में तेरा अपना तो कोई नहीं, हाँ एक है जिसको आमीना का लाल कहते हैं, जो गरीबों का सहारा है, यतीमों का, बेवाओं का सहारा है। बच्चा कहता है मेरी माँ उनका नाम क्या है? माँ कहती है उन्हें दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। बच्चा कहता है मेरी माँ उनका पता तो बता सही, बड़ी तारीफ करती है, उनके अंदर क्वालिटी क्या है? माँ कहती जिसे कोई सीने से न लगाए उस यतीम बच्चे को मोहम्मद सीने से लगाते। हाँ, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुई कौम आया। बच्चा कहता है मेरी माँ उनका पता बता सही, मैं उनसे मिल के आता हूँ, जो मोहब्बत करता है यतीमों से, गरीबों से, मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लिया। बच्चा हुजूर की बारगाह में क्या करने आया है? रोटियां मांगने। ठीक बेटा, देखो क्या करने आया है बच्चा, क्या करने आया है? हुजूर की बारगाह में रोटियां मांगने। मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे, यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग रहे। वो बच्चा हुजूर की बारगाह में आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। इन बच्चों की उम्र की बात हो रही है, बच्चा भी 9-10 साल का था। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ फरमाते, बच्चा हुजूर के पास आया और आके बोला आप मुसलमानों के नबी हैं? हुजूर फरमाते हाँ। उस बच्चे ने कहा एक जरूरी काम से आया हूं, लेकिन उस काम से पहले एक शर्त है। फरमाते हुजूर क्या? मैंने सुना है कि आप उसी को नवाजते हैं जो आपका कलमा पढ़ता है, उसी की ख्वाहिश पूरी करते हैं जो आपकी गुलामी करता है। मेरे आका फरमाते नहीं, कलमा पढ़ना ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। अब बोल बेटे तू क्या करने आया है? उस बच्चे ने कहा मुसलमानों के नबी मुझे भूख लगी, ना हमें पता ना आपको पता भूख किसे कहते, और रमजान के दिनों में थोड़ी देर के लिए एहसास होता है। मालूम है आपको काबे शरीफ में काबे शरीफ में काबे शरीफ से मीना की दूरी 5 और 6 किलोमीटर है। इसके दरमियान में 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात। ये वो 60 नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। समझ रहे हैं? आज जो कीमती सामान जब चाहते हैं जहां चाहते हैं बाजारों से मंगा के फ्रिज में रख के उसे हफ्तों महीनों खाते हैं ना, कभी पूछो उस दस्तरखान से कि तूने अपने मालिक को क्या खिलाया है। 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई। समझ रहे हैं आप? आज हमारी शादी में पूरा पूरा डेग गंदगी के ढेर पे पड़ा होता है, चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे होते हैं, रोटियों का एक टुकड़ा अगर कोई खा लेता है तो बोलते हैं बीमारी पैदा होगी, इन्फेक्शन, उसे उठा के लोग नीचे टेबल के फेंक देते हैं। समझ रहे हैं? ये क्या है? जुर्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एलची, एक एम्बेसडर इटली गया था जिसे रोम कहते हैं। जब वहां पर गया ना
تو اٹلی کے بادشاہ نے کہا کہ انہیں کھانا کھلاؤ، دسترخوان لگ گیا، حضور کے غلام نے کھانا کھایا، دسترخوان لپیٹا جا رہا تھا تو ایک کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا، حضور کا غلام اٹھا، اٹھ کر کے قریب گیا، روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے چوم کر کھا لیا۔ میڈیٹر نے پکڑ لیا، بولے پاگل ہو گیا تو؟ بولے کیا ہوا؟ بولے اٹلی کے لوگ زمین پر پڑی ہوئی روٹی کو اٹھا کے کھانا برا مانتے ہیں، تو کیسا انسان ہے، روٹی اٹھا کے کھا لیا تم نے، کیسا پاگل آدمی ہے تو، بدو کہیں کا۔ تو حضور کے غلام نے کہا بے چپ، میں ان کتوں کو دیکھوں کہ آمینہ کے لال کی سنت دیکھوں، ہائے ہائے، میں ان کو دیکھوں، میں ان کا لحاظ کروں کہ آمینہ کے لال کا۔ حضور نے ارشاد فرمایا دل کہے تو یاد کر لو، ورنہ نہ گھوڑا اور دور نہ میدان دور، وہ دن آنے والا۔ حضور نے ارشاد فرمایا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن میدان محشر کا ہوگا۔ کتنے؟ بس 5 ہی لوگ بولو گے، خوب سوچ کے بولنا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے بندی بڑھائی نہیں ہے، نقطے بڑھائے نہیں ہے۔ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کتنے؟ پھر سے بولو، ہوش و حواس کے ساتھ بولنا، یاد کرنا، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ کوئی ڈھابا نہیں کھلا ہوگا، کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان 50,000 سال کے برابر کے ایک دن اس کو بھوک نہیں لگے گی جو دسترخوان کے دانے اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ ہاں تو اٹھاؤ، انشاءاللہ بولو، ایسا کر سکتے ہو؟ کوئی دقت تو نہیں؟ میں قسم تھوڑی کھلا رہا ہوں بھائی، ایسا کر سکتے ہو؟ دعا کرو ہم اور آپ کل سے لگ جائیں اس کام، انشاءاللہ بولو۔ میں اپنے معزز محسنین سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اللہ آپ کو خود کفیل بنا دے، بارگاہ غوث اعظم میں سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، کیا کہا اس بچے نے؟ حضور مجھے بھوک لگی ہے، میں یتیم ہوں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے آقا اندر گئے، اس بچے کے لیے کھانا لے کے آئے، اسے بٹھایا، اگر دل کہے تو بولنا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے میرے آقا نے اسے کھانا کھلایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو میرے آقا فرماتے ہیں تیرا باپ نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ مر گئے۔ کہا تیری ماں؟ کہا وہ غریب ہے، بھوکی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، بہت بھوک ہی میری ماں بہت بھوکی ہے۔ اتنا سنا تو حضور اندر گئے، اس کی ماں کے لیے کپڑے، اس کی ماں کے لیے روٹیاں لے کے آئی۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور نے میرے ہاتھوں میں روٹیاں دی، جب روٹیاں میرے ہاتھوں میں آئی کہا اسے اپنی ماں کو دے دینا۔ وہ بچہ کہتا کبھی روٹیاں دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا۔ ایسا پیار، ایسا مخلص، ایسا مشفق پہلے نہیں دیکھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور نے مجھ سے کہا یہ روٹیاں رکھ لیں، یہ پیسے رکھ لیں، یہ کپڑے ماں کو دے دینا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے 2-4 قدم آگے لے کے آئے اور پھر پلٹے کہا اے بیٹے سن، میرے اس گھر کو پہچان لے، میرے اس دروازے کو پہچان لے، سن یہ روٹیاں اپنی ماں کو دے دینا، اور کہنا اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے تو بھی سن لے، تیری ماں بھی سن لے، اس کے بعد جب تجھے بھوک لگے یہ سوچ کر کے جب گھر سے نکلنا تو یہ سوچنا کہ مدینے کے سارے دروازے بند ہوں گے لیکن محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ چلے آنا میرے پاس، اونچی آواز میں جواب دے، اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین، تھکے ہوئے ہیں، تھک گئے، بولے سب سے بہتر دین اسلام۔ کون سا اسلام؟ جو حضور لے کے آئے تھے۔ ہمارے پاس ہے، ہم تو کیا کرتے ہیں نا، وہ جوتے پہن کر کے، اگر کوئی امام پھٹا ہوا لباس پہن کے بیٹھتا ہے نا، پھٹی ہوئی چپلیں پہنتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، یوں دکھاتے ہیں جوتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور نے منع فرمایا ہے، یہ تکبر، یہ اصول کے خلاف ہے۔ اگر کسی پر ہنسو گے تو تمہاری تیسری چوتھی نسلوں پر لوگ ہنسیں گے، خبردار۔ ان کی غریبی کا یا ان بوڑھوں کی ضعیفی کا یا ان بچوں کی کمسنی کا کبھی مذاق نہ اڑانا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے سے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے سن، جب کبھی بھوک لگی یہ سوچ کے چلے آنا مدینے کے سارے دروازے بند ہو گئے ہوں گے، محمد کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوگا۔ پروفیسر حامی گورکھپوری نے کیا کہا تھا؟ یہ رحمت کا ہے دروازہ، یہاں تالا نہیں لگتا، کھلا رہتا ہے پانچوں وقت میں خانہ محمد کا۔ بچہ حضور کی روٹیاں، پیسے، کپڑے جوڑے لے کر کے اپنی ماں کے پاس گیا، ماں کے قدم کے قریب بیٹھا، رویا بہت۔ ماں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہا ہے؟ بولا وہاں سے آ رہا ہوں جہاں جا کے کوئی واپس نہیں آتا۔ رو کے بولا امی، کہا کیا ہوا؟ کہا 8-10 سال کا ہو گیا ہوں، جتنا سکون 8-10 سال میں مجھے تیری آنچل میں نہ ملا، اس سے زیادہ سکون تھوڑی دیر میں مجھے آمینہ کے لال کے سائے ملا ہے۔ اے میرے مولا، اے میری ماں، پہلی مرتبہ میں نے کسی انسان کو یتیموں سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے جانتے نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، تیرے بارے میں کنفرم نہیں تھا انہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تیرے لیے کپڑے جوڑے، پیسے، کھانے دیے،
اور یہ بھی کہا بیٹا جب بھوک لگے چلے آنا میرے پاس. اے میری ماں میں بتانا چاہتا ہوں میں واپس جا رہا ہوں اسی محمد کے پاس. بولے کیا کرنے؟ بولے کہ اجازت دے یا نہ دے میں اسی محمد کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرے دروازے پر اسٹیکر چسپا ہو جائے, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھوں اڑا کے بولو, زور سے بولو, سب سے بہتر دین اسلام. حضور کے ایک مبارک کردار نے, حضور نے تلواریں چلائی ہیں تب اسلام آئی, تب اس نے اسلام قبول کیا. پسٹل اگر ہوتی تو کیا حضور نے پسٹل سے مارا؟ نہیں, ایسا نہیں کیا. حضور نے اپنے اخلاق سے اس کے کفر کے غرور کو توڑا اور اس کی یتیم نوازی کا مذاق نہیں اڑایا, اسے اپنے سینے سے لگایا, یہ ثابت کرتے ہوئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہے, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. یتیم جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے, جن کے باپ مر جایا کرتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے, کہتے تھے اچھا ہوا میرا باپ مر گیا, مجھے باپ سے بہتر سایہ مل گیا. کہتے تھے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو, جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. یتیم کو یتیموں کو یتیمی کا احساس حضور کی بارگاہ میں نہ رہا. ہمارے محلے میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے, بچہ روتا رہتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں نا, بازار جائیں گے 5 روپے کی ٹافی لے کے آئیں گے اور اپنے بچوں کو دیں گے, اور پھر پوچھیں گے اپنی بیوی سے, او اپنا بیٹا کدھر گیا, وہ 3 سال کا فلاں, وہ باہر ہوگا. تو باپ باہر نکلتا ہے, وہی بیٹا 4-5 غریب بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. باپ اور یعنی ہم گئے اور اس کے ہاتھوں میں 3 ٹافیاں دے دی, اسے کھا لو. وہ 4-5 غریب بچے بیٹھے ہوئے, انہی کے سامنے آپ کا بیٹا, امیر باپ کا امیر بیٹا, ٹافیاں کھاتا ہے, کیک کھاتا ہے, سیب کھاتا ہے, کیڈبری کھاتا ہے, کٹ کیٹ کھاتا رہتا ہے. انہی کے سامنے وہ غریب بچے دیکھتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. گھر جا کے اپنی ماں سے لپٹ کے بولتے ہیں امی, پڑوس کے بچے کے باپ اپنے اولادوں کے لیے بڑی خدمتیں کرتے ہیں, میرا باپ میرے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں لاتا. تو ماں رو کے بولتی بیٹا صبر کر, تیرے پاس ایسا باپ نہیں ہے, تیرے پاس اتنی دولت نہیں ہے. بچہ رات کی تنہائی میں سوچتا ہے کہ آخر قصور کیا ہے میرا, میں کیوں غریب گھر میں پیدا ہوا. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے لندن میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا, اس سے پوچھا گیا تو نے اسلام کیوں قبول کیا, کیا خوبی اسلام کے اندر, دنیا میں تو پھیلا ہوا دین ہے عیسائیت کا, تو اسلام کی طرف کیوں گئی؟ وہ رونے لگی. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی, ایک چیپٹر نے میرے کفر کو باہر کیا, اسلام اندر کیا. سننا سمجھنا, اسے گھر لے کے جانا, ہنگاموں کی بات نہیں ہے. بہت دنوں سے جلسے سن رہے ہیں, ذرا سا ان باتوں کو اپنی زندگی میں آپ لائیں. میں آپ کو اسلام لوڈ ہے ایسا نہیں ہے, اسلام لوڈ نہیں ہے. اسلام اگر لوڈ ہوتا تو اس کا نام اسلام نہ ہوتا. یہ خوشبودار مذہب ہے, پہلے اسے سمجھو. بہت آسان مذہب ہے, خدا کی قسم. اس کی گرفت بڑی میٹھی ہے, اس کے اندر سختی نہیں ہے, تضاد ٹکراؤ نہیں ہے, اس کے اندر نفرت نہیں ہے. وہ لڑکی کہتی میں مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھ رہی تھی, لندن کی تھی, وہ ڈاکٹر تھی. بولے کیا پڑھا آپ نے؟ وہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ہوئے تھے, حضور کے غلام بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک شخص روتا ہوا آیا. اس نے کہا آقا آقا, میں نے کہا کیا ہوا؟ میرا بیٹا غائب ہو گیا, 3 دن سے میرا بیٹا غائب ہے. حضور میرا بیٹا نہیں ہے, میری بیوی بچے سب رو رہے ہیں گھر میں, ارتن برتن سب پریشان ہے, گھر کی دیواریں تک رو رہی ہیں. آقا کرم فرمائے میرا بیٹا نہیں ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. کیا فرمایا؟ اپنی محفل میں فرمایا بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غلام حضور کے آ گئے, جنہیں صحابی رسول کہا جاتا. آئے تو حضور کی بارگاہ میں, اس وقت جو کلچر تہذیب تھی, حضور کی بارگاہ میں وہ سلام کر کے بیٹھے. میں نے حدیث شریف پڑھی کہ صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ بھی کرتے تھے, جب الگ ہوتے تھے تو گلے بھی ملا کرتے تھے. کبھی کبھی سلام کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کے مبارکبادیاں پیش کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی ہسٹری پڑھی, وہ رو رہے تھے. ایک صاحب اور آ گئے, بولے آقا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان کا 3 دن سے پوچھی, بولے 3 دن سے ان کا بیٹا غائب ہے, وہ نہیں مل رہا اس لیے رو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آقا بس ان سے کہہ دو خوش ہو جائیں. بولے کیوں؟ بولے میں نے ان کے بیٹے کو ابھی ابھی احد شریف کے جبل احد کے پاس پہاڑ ہے احد شریف, احد شریف کے شہیدوں کے یتیم بچوں کے ساتھ میں نے ان کے بیٹے کو ابھی ابھی اس گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. احد شریف کے شہیدوں کی یہ جو یتیم اولادیں ہیں, ان کے ساتھ میں نے ان کے بیٹے کو ابھی ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا. اتنا سنا تو بھاگے اسی گراؤنڈ کی طرف. جب وہ بھاگے تو حضور نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. لندن کی عیسائی لڑکی کہتی ہے, جو پہلے نو مسلمات, پہلے غیر مسلمات تھی اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا.
وہ کہتی مسلمانوں کے نبی نے بلایا، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ بولے حضور اللہ کا شکر ہے، کرم ہوا، میرا بیٹا بھائی صاحب نے کہا نا وہ مل گیا، اس گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے، میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا یہ بتا، اس گراؤنڈ میں جائے گا، کنارے میدان کے کنارے جائے گا تو کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلائے گا؟ اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چندولی، آگے کیمور، اور پھر یہ جو ہے امجد شریف کا بیلٹ، پھر یہ مغل سرائے بنارس کی زمین ہے، اللہ شاد و آباد فرمائے۔ سننا غور سے، حضور نے ارشاد فرمایا کیا کہہ کے اپنے بیٹے کو بلاؤ گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کہوں گا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ میں روؤں گا، اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا، اس کی پیشانی چوموں گا، کہوں گا تیری ماں رو رہی ہے، تیری بہنیں رو رہی ہیں، گھر کے سارے در و دیوار آنسو بہا رہے ہیں، چل میرے بیٹے چل کر چل۔ تو حضور نے فرمایا خبردار، اس بچے کو جب بلانا نا اپنے بیٹے کو تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ کہا کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں اس کا نام لے کے بلانا، اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں ادھر آؤ، اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے۔ اس نے کہا حضور بیٹا میرا ہے، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ میرے آقا فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس میدان میں بہت سے یتیم بچے کھیل رہے ہیں، اگر تم نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، آجا میرے سینے سے لگ جا، تو وہ بچہ تیرے سینے سے لگے گا تو ان یتیم بچوں کو اپنے مرے ہوئے باپ کی یاد آ جائے۔ اگر ان بچوں نے یہ منظر دیکھ کر کے آنسو بہا دیا تو میدان محشر میں ان کے ان آنسوؤں کا تو ذمہ دار۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے بس اسی جملے نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جو اسلام یتیم بچوں کا اتنا خیال رکھے، وہ اسلام ان بوڑھوں کا، بزرگوں کا کتنا خیال رکھے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میرے دل کی پیشانی پر لکھ اٹھا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اڑا کے بولو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے نا، ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی مہمان آ گیا نا عین وقت پہ کھانا کھاتے وقت، بولے دروازہ بند کر لو، ان سے بول دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ بیٹے سے باپ کہتا ہے کہ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قبولیت کا وقت رہا تو ابو گھر پر رہیں گے بھی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کی تعلیم مت دینا، انشاءاللہ بولیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ بیٹے جا کے بول دو ابو گھر پر نہیں ہے، ورنہ ابو گھر پر رہیں گے بھی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچ کے دروازہ کھول دے کہ اگر وہ مہمان ہے تو اپنا بھی رزق لائے گا، میرے گھر میں کھائے گا تو میرے بچے بھی اس کی وجہ سے کھائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن ایک روٹی کم مل گئی تو موت نہیں آ جائے گی۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ حضور کے غلاموں نے کون سا انداز اپنایا تھا، بتا دوں؟ تھک گئے آپ لوگ؟ سلام پڑھ لیا جائے کیا؟ کیوں یاد نہیں ہے کیا؟ کوئی لگائے نعرہ اتنی بڑی محفل میں؟ یہ تو میرے خاندان کے لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، جواب دیجئے، ماشاءاللہ، زندہ باد، رضی اللہ تعالی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مبارک چہرے مسکراتے ہوئے، اللہ سب کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریب نواز والا اسلام سمجھو تو دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اکیلے آئے تھے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، ہم 35-40 کروڑ ہو کر کے لوڈ بن گئے بھائی، ہم پر پریشانیوں کے بادل چھا گئے۔ آئیے دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا انداز میزبانی کیا تھا، سنیں گے انشاءاللہ۔ بھائی یہ بچے کوئی بات نہیں بیٹا، بھائی بہت ذمہ داریاں آپ سب کے ساتھ ہیں، 10-20 بھی ہیں، بہت بہت آپ کا احسان ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس انداز میں لوگ سنتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ محبت سے بولے سب سے بہتر دین، نہ اونچی آواز میں، سب سے بہتر دین۔ حضور کے غلاموں نے کیسے اسلام کو لانچ کیا، ان کا طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک مہمان آیا ہے، اسے کھانا کون کھلائے گا؟ اسے، آواز کمزور ہو گئی، اسے کھانا کون کھلائے گا؟ اور جو کھانا کھلائے گا اس کے بدلے میں جنت میں جائے گا۔ کھانا کھلاؤ اور جنت لے لو، کھانا کھلاؤ اور جنت لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، بولے حضور میں اسے کھانا کھلاؤں گا۔ فرمایا جاؤ اسے کھانا کھلاؤ، بدلے میں جنت لے لو۔ وہ صحابی اس حضور کے مہمان کو، غیر مسلم تھا، اسے لے کر کے اپنے گھر گئے، تشریف لے گئے اپنے گھر۔ جب گھر گئے تو بولے آپ باہر کھڑے رہیں، میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں۔ اندر گئے، بیوی سے بولے باہر مہمان کھڑا ہے۔ بولے کیوں؟ بولے کہ کھانا کھانے کے لیے وہ آیا ہے، حضور نے بھیجا ہے۔ تو بیوی نے کہا ایک خوراک کھانا ہے۔ کتنا؟ نہیں بولو گے؟ ایک خوراک کھانا ہے، وہ یوں ہے کہ اس میں آدھا آپ کا آدھا میرا حصہ۔ مہمان بھی آ گیا تو پھر کیسے ہوگا؟ تو شوہر نے کہا کہ حضور نے بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی، اگر حضور نے بھیجا ہے تو حضور ہی انتظام کریں گے۔ سبحان اللہ۔
بولے ایسا کرو کہ یہ کھانا مہمان کو جا کے دے دو. تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جا کے بولے مہمان سے آپ بیٹھو میں کھانا لا رہا ہوں آپ کھا لو. تو مہمان بولتا ہے نا 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 نا. بولے کیوں؟ بولے آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا. اور کھانا کتنا تھا؟ ایک خوراک ایک آدمی بھر کا حصہ. بولتے نہیں 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 آپ کو میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا. تو بولتے نہیں نہیں آپ اکیلے کھا لو مہمانوں میں بعد میں کھا لوں گا. اور کھانا صرف ایک آدمی بھر کا تھا. معلوم ہے کیا ہوا؟ اب دونوں میاں بیوی پریشان ہو گئے اب کیا کرے. تو معلوم ہے کیا صورت نکالی گئی. بیوی نے کہا انہیں اندر بلا لو آنگن میں بٹھا کے لاؤ رات کا وقت میں چراغ جلا دیتی ہوں. چراغ جلتا رہے گا آپ وہ دونوں بیٹھ جائیں گے ہاتھ دھل کے آمنے سامنے. ایک پلیٹ میں ڈونگے میں جو بھی مثال کے طور پر دال ہے روٹی ہے چاول اسے رکھا جائے گا. جیسے آپ چمچ سے آپ جو بھی دال وغیرہ ہے ان کے پلیٹ میں ڈالنا شروع کیجئے گا میں کسی نہ کسی بہانے سے چراغ بجھا دوں گی. جب چراغ بجھا دوں گی تو ساری جو دال ہے ان کے پلیٹ میں ڈال دیجیے. روٹیاں ٹوٹل اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں دے دیجیے گا. بس تم بیٹھ کے ان کے ساتھ منہ ڈلاتے رہنا کھانا مہمان کھاتا رہے. سمجھ گئے؟ تم بیٹھ کے اس سے منہ ڈلاتے رہنا کھانا مہمان کھاتا رہے. اور وہی ہوا. جب مہمان نے اکیلے پورا کھانا کھایا وہ سمجھ رہا تھا سامنے والا گھر کا جو مالک یہ بھی کھا رہا ہے. بات اس طریقے سے وہ کر رہے تھے. جب فارغ ہو گئے تو صبح کو یہ حضور کی بارگاہ میں گئے. میرے آقا نے انہیں دیکھ کے مسکرا کے فرمایا رات میں تم نے جس طریقے سے اپنا کھانا مہمان کو کھلایا تھا تم بھی جنت میں گئے تمہاری بیوی بھی جنت میں گئی. یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے. آج ہمیں یہ نہیں چیز معلوم ہے. ہم تو بیٹھے نا کسی چائے خانے پر نا تو چائے پیتے نا تو رکشہ والے کو جوتوں میں پالش کرنے والوں کو دکھا دکھا کے پیتے. ان کے سامنے ہم اس طریقے سے اگر پیپسی کی بوتل لے لیں گے تو اس چوراہے پر لیں گے اگلے چوراہے پر اسے پیتے ہوئے جائیں گے. یہ بیماریوں کی نشانی ہے. اگر کسی کی نظر لگ گئی نا تو خطرہ بہت زیادہ ہے. جان پر بن سکتی ہے. حضور کی حدیث شریف جان بھی جا سکتی ہے اگر کسی کی بری نظر لگ گئی تو. لہٰذا بیماریوں سے بچنا ہے تو دکھا کے مت کھائیں کھلا کے کھائیں. دکھا کے مت پیئیں پلا کے پیئیں. انشاءاللہ کامیاب رہو گے. دل سے بولیں انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ حسنہ تھا. آہستہ آہستہ حضور کے کریکٹر نے دین کو آگے بڑھایا. دین کو آگے بڑھایا. اور کیسے آگے بڑھائے وہ بھی سن لیں آپ. ایک دوسرے سے کس قدر محبتیں کی گئیں. آج مسلمانوں کے ہاں یہ حکومت کے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے مسلمانوں کے بچے حرام بہت کھاتے ہیں. نشے کی طرف بہت جا رہے ہیں. لاوبالی پن کے ٹپوری قسم کے لوگ ہو گئے ہیں. زلفیں پینٹ پہننا یہ پٹی پٹی عجیب و غریب جہالت بہت زیادہ گندگی ان کے محلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے. مسلمانوں کے بچے آج نشے کی لت میں حرام خوری کی لت میں سب سے زیادہ آگے. دلالی کے پیسے لینے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے بچے. انہیں پتہ نہیں کہ حضور نے جو اسلام اپنے غلاموں کو دیا تھا وہ اسلام کون تھا. عمر فاروق اعظم کا نام سنا ہے نا؟ ہاں سنا ہے. سبحان اللہ کہتے سنا ہے. کون عمر؟ جو حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے حضور کی قبر انور شریف کے بغل میں لیٹے ہوئے. ان کے مزاج کے مطابق اللہ نے 30 قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. ان کی سگی بیٹی حفصہ حضور کی بیوی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضور فرماتے عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے ہیں. اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو بتا دوں میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں جب نیکوں کی بات کرنا تو میرے عمر کی بات ضرور کرنا. اللہ اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وہ اس عمر کی بات کرتا ہوں اپنے دور خلافت میں جب وہ مسلمانوں کے پی ایم تھے. معلوم ہے کیا کہا؟ آپ راتوں کو مدینہ شریف میں اپنا حلیہ بدل کے ٹہلا کرتے تھے. مدینہ شریف میں اپنا حلیہ اپنا چہرہ چھپا کے اپنا انداز لباس کا بدل کے مدینے کی گلیوں میں چھپ چھپ کے چلا کرتے تھے. کسی گھر سے رونے کی چیخ چلانے کی آواز آتی تو پتا کرتے اس کی تکلیف کو دور کرتے تھے. کیا نام تھا؟ حضرت عمر نام تھا. معلوم ہے ایک گھر کے دروازے پر جب جا کے کھڑے ہوئے نا تو اندر ماں اور بیٹی باتیں کر رہی تھی. ماں نے کیا کہا بیٹی سے اے بیٹی صبح ہونے والی ہے دودھ میں پانی ملا دے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دودھ میں پانی ملا دے. دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا امی عمر فاروق اعظم نے منع کیا. عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم نے اس گھر پہ نشان لگایا.
واپس آ گئے. صبح کو آپ نے اپنے آدمی بھیجے, کہا اس گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کے لاؤ. سب آپ کے دربار میں آ گئے. وہ عورت بھی آ گئی, اس کی بیٹی بھی آ گئی. فرمایا بیٹھ جاؤ. اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو, عمر فاروق اعظم ادھر بیٹھ جاؤ. سب بیٹھ گئے. آپ نے اس عورت سے پوچھا, بچی سے پوچھا, رات میں آخری حصے میں صبح کے وقت یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ ماں نے کہا کہ سمجھ گئی تو ماں نے کہا حضور معافی چاہتی ہوں, میں نے کہا تھا. اچھا یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ تو لڑکی نے کہا حضور میں نے کہا تھا. اچھا یہ کس نے کہا کہ دودھ میں پانی ملانے سے کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو عورت کہتی حضور میں نے کہا تھا. اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی تھی. عمر فاروق اعظم نے اپنے بچوں کو طرف دیکھا, کہا اے میرے چاروں بیٹوں, اس لڑکی کا جواب سنا آپ نے؟ کہا ہاں. کہا اس لڑکی کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے, اللہ کا ڈر کتنا ہے. مجھے اس جملے سے, اس بچی سے محبت ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں یہ بچی میرے گھر میں بہو بن کے رہے. اس کے اندر جو خشیت الہی, خوف خدا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے قدم میرے گھر پہ آ جائے تاکہ میرے گھر کے در و بام بھی خشیت الہی میں لرزے. اے میرے بیٹو, میری خواہش ہے کہ میرے گھر میں کوئی اور لڑکی کسی اور کی نکاح میں آئے نہ آئے بات کی بات ہے, کسی ایک بیٹے کی نکاح میں یہ بچی آ جائے جس کا دل اس قدر خوف خدا سے معمور ہے. اس کی اولادیں کتنی نور نہ نور. آپ کے ایک بیٹے کھڑے ہو گئے, بولے ابو یہ لڑکی پسند ہے؟ بولے اس کا کردار مجھے بہت پسند ہے. فرمایا میں راضی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے. عمر فاروق اعظم کے بیٹے نے اس لڑکی سے شادی کی. تیسری نسل جو پیدا ہوئی, دنیا اسی بیٹے کو عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی, جن کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. وقت ہوتا تو عمر بن عبد العزیز کے بارے میں, جو دمشق میں ملک شام کی راجدھانی آرام کر رہے ہیں. اگر لہو پاک ہوتا ہے تو نسلیں بھی ولایت کے تاجدار بن کے پیدا ہوتی ہیں. اپنے وقت کے مجدد اعظم کہلائے عمر بن عبد العزیز. سمجھ رہے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے, بولو اللہ کا شکر ہے. وہ جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے. آج ہمارے پاس پیسے آتے ہیں تو ہم ایک بائک لیتے ہیں, اور آگے تو پھر کار لیتے ہیں, اور آگے تو کار کو چھوڑو دوسری لے لو بھائی. یہ مہنگی مہنگی گاڑیاں آ رہی ہیں, 50 70 80 90 لاکھ روپے کی لوگ لیتے ہیں. بس صرف یہ کہ دوستوں کو دکھانا یہ وہ ٹھیک ہے, اللہ نے دیا ہے. واما بنعمت ربک فحدث. اللہ کی نعمتوں کا اخلاص کے ساتھ رہو گے تو چرچا کرو گے تو ثواب ملے گا. ورنہ اگر کسی غریب کو دکھانے کے لیے اور پورے محلے میں فوکس جمانے کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی. آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس قسم کے قدم اٹھاتے ہیں. میں بتا دوں اگر آپ اجازت دیں تو مدینہ شریف میں ایک شخص کے پاس پیسہ تھا, اس نے اپنے پیسے کا استعمال کیسے کیا؟ بتا دوں, اجازت ہے؟ تھک گئے, بات ختم کر دوں؟ مجھے بھی جلدی جانا ہے, لیکن آپ جیسے لوگ مل جائیں تو میں رات بھر بولتا رہوں. میں واقعی بہت خوش ہوں قسم خدا کے اندر سے. بچے بھی ماشاءاللہ ان کو سکون ملا, یہ بھی سکون کی نشانی ہے. سردی لگ رہی ہے نا, بچے بیٹھے ہیں, ماؤں کی گود کے پلے ہوئے بچے ہیں. اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بنائے. حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, بڑی بات ہے. سردی بھی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, بات چیت بھی نہیں کر رہے, لیکن ان دو مولوی صاحب کو تو کوئی روک بھی نہیں پائے گا. جی جی, یہ پرمیشن لے کے آئے. ٹھیک ہے, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. نام کیا ہے؟ ہاں, عارف. عارف پہچاننے والا. ٹھیک ہے, تو نہیں پہچان پایا, لیکن میں نے تجھے پہچان لیا. تو کلندر مزاج کا. قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو, خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. حضرات یہ محبتیں ہیں, بچوں کا بیٹھنا بھی بڑی بات ہے. ماؤں نے کہا ہوگا جا حضور کی محفل ہے, آگے. سبحان اللہ. معلوم ہے پہلے کے دور میں جو بچے بیمار ہوتے تھے, مائیں انہیں یوں کھلاتی تھی, تو ان کی سہیلیاں کہتے تھے بچہ رو رہا ہے, اسے کسی حکیم کو دکھا. تو وہ کہتے چپ, مجھے مشورے مت دے. بولے روتا بہت ہے 2 3 دن سے. تو عورت رو کے بولتی تھی ابھی 2 3 دن کے بعد میرے محلے میں حضور کی میلاد ہونے والی, میں اپنے اس بچے کو میلاد شریف میں لے کے جاؤں گی, رات بھر حضور کی نعتیں سناؤں گی, میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. آئے ہائے سبحان اللہ, کیا نظریہ ہوتا تھا. اور واقعی بچوں کو شفا مل جاتی. بچوں کو حضور کا ذکر خوراک کا کام کرتا ہے. الحمد اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ انشاءاللہ. میری گفتگو کبھی عشق رسول پر ہوگی انشاءاللہ. ابھی تو اسلام کے بارے تھوڑا سا سمجھ لیں آپ. اپنی زندگی الجھن بہت زیادہ ہے نا بھائی ہندوستان میں. اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ کو دیکھیں, کیا بات ہے. خیر, یہ قبولیت کی نشانی ہے. دعا کرو اللہ ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے اگر کوئی نفرت کرے تو آپ اس سے نفرت نہیں کر سکتے. ٹھیک, میری بات سمجھ گئے. ہم غریب نواز کے ملک میں رہتے ہیں. کوسو, چیچینیا, برما اور لنڈن, امریکہ کے لوگوں نے پتہ نہیں کہ ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, مجھے نہیں معلوم.
لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے غریب نواز کے ہاتھ پہ کرنا پڑا. ہم غریب نواز کا لایا ہوا اسلام لائے, ہمارے ہاتھوں میں ہے. معلوم ہے کیسا مزاج تھا خواجہ صاحب کا؟ اجمیر شریف میں اگر کوئی ہندو بھائی کی لڑکی جوان ہوتی تھی تو اس لڑکی کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ غریب نواز کو رہا کرتی تھی. یہی اسلام تھا خواجہ صاحب کا. اور ہمارے یہاں مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے محلے سے گزر جائیں تو ان کی مائیں کہتی ہیں بیٹی اندر چلی جا, عزتوں کے لٹیرے آ رہے ہیں. ایسی اسلام پھیلے گا؟ ذلیل کتوں کی موت مارے جائیں گے ہم اگر ہمارا نظریہ نہ بدلا. ہم نے اپنا نظریہ غریب نواز کے دین سے جوڑا نہیں. تو معلوم ہے کیسے کر؟ اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا, قریب میں کسانوں نے, آقا سرکار ہم ہندو مذہب کے ہیں تو کیا مطلب ہم پر مصیبت آئے گی؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا وہ آپ کے مرید ہیں بختیار کاکی. فرمایا ہاں. کہا ان کا مرید التمش بادشاہ دلی میں. فرمایا ہاں. بولے اس نے لگان کی قیمت بڑھا دی ہے, لگان کی قیمت بڑھا دی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں اور میں جا کے دلی پوری ٹیم کے لگ جاؤں دلی اور بادشاہ سے بولوں خواجہ صاحب نے پرچہ بھیجا ہے, لگان کی قیمت معاف کر دے. خواجہ صاحب بولتے ہیں کہ آپ لوگ اٹھے میرے گھر سے, بولے اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ, میں 2 دن کے بعد آپ سے ملوں گا. جاؤ واپس جاؤ, پریشان نہ ہو. سارے ہندو بھائی واپس آ گئے. خواجہ صاحب نے اپنے غلام کو لیا, اجمیر شریف سے سیدھے دلی آ گئے. یہ راجدھانی نہیں چلتی تھی, یہ جو سیالدہ اجمیر ہے ٹرین نہیں چلتی تھی, کوئی کار نہیں تھی, بسیں نہیں چلتی تھی, دن کی سپیڈ 80-90 کے آس پاس. سمجھ رہے ہیں آپ کتنی مشکلوں میں خواجہ صاحب آئے ہوں گے, اتنی لمبی مسافت طے کی. اجمیر شریف سے وایا جے پور ہوتے ہوئے دلی آ گئے. خواجہ بختیار کاکی کی خانقاہ میں گئے, آواز دی تو نکل کے آ گئے, قدم بوسی. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی, اور فرمایا سرکار کیسے آنا ہوا؟ فرمایا چلو میرے ساتھ بادشاہ کے یہاں جانا, التمش کے یہاں. بولے چلو. گئے تو دربان سے کہا بول خواجہ صاحب آئے ہوئے. اس نے دستک دی, وہ بادشاہ دوڑتا ہوا آیا, خواجہ صاحب کے قدم پہ گر پڑا, اپنی پگڑی غریب نواز کے قدم پہ رکھی. سرکار معافی چاہتا ہوں, آپ اجمیر شریف سے زحمت بتا دیا ہوتا, میں سر کے بل اجمیر آ گیا ہوتا, آپ نے کیوں زحمت دی؟ فرمایا کھڑے کھڑے خواجہ صاحب نے, سن اجمیر شریف کے کسان میرے پاس آئے تھے, کہہ رہے تھے تو نے قیمت زیادہ بڑھا دی ہے. اس نے کہا حضور مجبوری. بولے سن مجبوری نہیں ہے, میں آیا ہوں, ایک کاغذ پہ کھڑے کھڑے لکھ اور اس پر مہر لگا, سائن کر کہ میں نے قیمت معاف کر دی ہے, لگان کی قیمت میں نے معاف کر دی ہے, سائن کر اس پہ. تو کانپتا رہا, اس نے دستخط کیا. خواجہ صاحب اس کا کاغذ کو لے کے اجمیر شریف آئے سیدھے, اور بلایا اجمیر کے اطراف کے ہندو بھائیوں کو. فرمایا پریشان مت ہو, یہ کاغذ دیکھو, لگان کی قیمت میں نے معاف کروا دی. تو اجمیر شریف کے ہندوؤں نے کہا تھا حضور یہ کاغذ آپ کو کیسے ملا؟ تو معلوم ہے کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. کیا کہا؟ میں خود دلی گیا تھا. تو ہندو بھائیوں نے کہا حضور یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے, ہمیں بتا دیا ہوتا, ہم دلی چلے گئے ہوتے. دیکھنا ایک جملہ غریب نواز کا کتنے لوگ سمجھتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. ہندو بھائیوں نے کہا ہمیں بتا دیا ہوتا, ہم دلی چلے گئے ہوتے. تو خواجہ صاحب بول تمہیں کیوں بتاتا؟ غریب نواز میں ہوں کہ تم؟ غریب نوازی میرا مزاج ہے کہ تمہارا مزاج ہے؟ یتیم نوازی میرے حصے میں آئی, تم کیسے چلے آتے؟ یہ تکلیف جھیلنا میرے حصے میں ہے, تمہیں راحت دینے کے لیے مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. اتنا سنا تو اجمیر کی ہندوؤں نے کہا لگان کی قیمت معاف ہو یا نہ معاف ہو, اب تو معاف ہو چکی ہے, دیر نہ کیجیے, کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجیے. یہی پنجاب کے ہندو بھائیوں نے سفر کیا تھا اجمیر شریف, ہر جمعرات کو آتے تھے پنجاب کے علاقے کے. تو بیچ میں آنا بند کر دیا. تو خواجہ صاحب آئے تو پوچھا بھائی آپ لوگ بیچ میں نہیں آئے؟ تو ہندو بھائیوں نے کہا کہ حضور آنا چاہتے تھے, لیکن آپ کے ہاں جمعرات کو گوشت بنتا ہے, بریانی میں, سالن وغیرہ میں, اور ہم لوگ مانساہاری گوشت کھاتے نہیں ہیں, اس لیے ہم جمعرات کو نہیں آتے, اب کم کر دیا آنا. غریب نواز نے کیا کیا؟ فرمایا ایک باورچی خانے کے مالک کو بولا کدھر آ. جی سیدی. فرمایا اب جمعرات کو جو بھی کھانا بنانا اس میں گوشت مت ڈالنا. کہا کیوں؟ کہا میرے ان پنجاب سے آنے والے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے. 3-4 جمعرات نہیں گزرا کہ وہ پنجاب سے آنے والے سارے ہندو بھائیوں نے یہ کہہ کے اسلام قبول کر لیا, خواجہ صاحب جب غیروں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اپنوں سے کتنی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں تو ہم اسی کو دکھا کے کھائیں گے. اسی لیے ہم کھانے کے بعد دوائیں کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دوائیں جو ہم کھاتے ہیں نا, کھانے سے پہلے اور بیچ میں, پھر کھانے کے بعد, پھر آدھے گھنٹے بعد, اس کی وجہ یہی ہے, ہم دکھا دکھا کے کھاتے ہیں. اگر کھلا کے کھاتے تو یہ بات نہ بنتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بہتر دین, ایک بات کہو تو بتا دوں, اور نہیں تو پھر تقریر ختم کر دو, دستار ہو جائے, چلو کمرے میں بتا دوں.
ماشاء اللہ، ذرا ہاتھوں کو اڑا کے بولو سب سے بہتر دین. ادھر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہ بیچارہ اکیلا پڑ گیا، یہ عارف نہیں پہچان پا رہا. سبحان اللہ. اللہ بچوں پہ ان کے پاس ان سے محبت کرنی چاہیے. صوفیہ قول ہے ان کے پاس گناہ نہیں ہے، ان کو نیکیوں کے چانس بہت ملے. ہمارے پاس گناہ زیادہ ہے، وقت برباد کیا. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اگر پیسے آ گئے تو پیسوں کا صحیح استعمال مدینہ شریف میں ایک شخص نے کیا تھا. ہم بھی اگر پیسوں کا صحیح استعمال کریں تو کام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اسلام دوسروں کے گھر تک پہنچ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ بولو بھائی، آپ سوچے راز بھائی یہ اسلام کہاں ہم پھیلا پائیں گے، بڑا مشکل کام ہے. ہم کیمور ضلع میں رہتے ہیں اور ہم چندولی میں رہتے ہیں، مغل سرائے میں، بنارس میں، جون پور میں، کہاں اسلام ہم پھیلا پائیں گے؟ نہ میرے بھائی، خیر یہ محبت کی بات کرتا ہوں میں، نفرت کی بات نہیں کرتا. ایک مسلمان کتنا بولو، ایک مسلمان انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا بھائی. ایک بھی مسلمان انڈونیشیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. پورے انڈونیشیا میں بودھسٹ جینسٹ لوگ رہتے تھے. ایک مسلمان انڈونیشیا کے بارڈر میں قید ہوا اور قید ہونے کے بعد انڈونیشیا کی پولیس نے اسے جیل میں ڈالا. وہ جیل میں تھا. 4 سال کے بعد جب وہ مسلمان جیل سے باہر باعزت نکلا، تب تک وہ قید خانے میں 4,000 غیروں کو اسلام کی توفیق دلوا چکا تھا. یہی 4,000 کی جب ان کی پیشی ہوئی، پھر ضمانت ہوئی، جب باہر آئے تو پوری دنیا میں نہیں، آج جا کے دیکھیں اتنی تعداد پائی جاتی مسلمانوں کی جتنی تنہا انڈونیشیا میں پائی جاتی. آپ نروس کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے محبت کرنا، آپ کا کام ہے نفرتوں کی بات نہیں کرنا. آپ کا کام ہے جو حضور نے کیا اس تعلیم کو عام کرنا ہے. انشاءاللہ. بولو کیا آپ چائے پینے کی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ بولے ہاں. تو کتنے کی چائے؟ بولے 10 روپے کی. تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی کبھی کبھی چائے پینے کی خواہش ہو تو 10 کی جگہ 20 ہو تب جایا کرو. بولے کیوں؟ بولے ایک کپ چائے کسی غریب کو پلا کے پیو گے تو چائے زیادہ ذائقے دار معلوم ہے. آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کو 2 روپے آپ کی جیب میں چند پڑے ہوئے ہیں، آپ اسی 2 روپے کے چائے والے سے بولے بھائی اس میں تھوڑا سا چینی دینا، چینی میری ہتھیلی پہ چینی دینا بھائی، یا 2 روپے کا پارلے بسکٹ بھی آتا ہے اس میں 4 پیس ہوتے ہیں. بولے ہاں لے لو. اسی بسکٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ اس کی چھت پہ ڈال دو، اس دکان کے پیچھے کہیں ڈال دو، پیڑ پودوں کے سائے میں ڈال دو، 2 4 10 چونٹیوں کا پیٹ بھر جائے. کسی کتے کو دیکھو تو اسے کھانا کھلا دو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کتے کی بات کرتے ہیں؟ حالانکہ میں خود کتا ہوں، لیکن کتے کی بات کرتا ہوں تو آپ بولے کون سا اسلام ہے؟ اسلام کا کتے سے کیا تعلق؟ کتا گھٹیا ذلیل جانور ہے. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے. میں بتا دوں آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 600 سال کے بعد بغداد شریف سے 500 کلومیٹر کے بعد ایک شہر ہے جسے ام عبیدہ ناصریہ کہتے ہیں، بصرہ سے پہلے. وہاں ایک بزرگ لیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ کبیر احمد رفائی. میں ان کی مزار شریف پر کئی مرتبہ گیا ہوں، کویت کے بارڈر پہ. انہوں نے حضور کے انتقال کے 600 سال کے بعد مدینہ شریف کا سفر کیا. حضور کے روضے پہ گئے، جا کے بولے آقا آپ کا بیٹا ام عبیدہ ناصریہ بصرہ بغداد سے آیا ہے. جب ہم بصرہ میں رہ کر کے درود پڑھتے تھے تو فرشتے میرا درود آپ کی بارگاہ میں لاتے تھے. اب تو میں خود آ گیا ہوں، اب میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیجئے، میں کانوں سے سننا چاہتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے انتقال ظاہری کو کتنے ہوئے تھے؟ 600 سال کے بعد یہ گئے تھے اور جا کے بولے آقا سلام کرتا ہوں، مجھے میرے سلام کا جواب دیں آپ زبان مبارکہ سے اپنی قبر شریف سے، میں سننا چاہتا ہوں. خدا کی قسم دل کہتے ہو سبحان اللہ، حالانکہ دل کہتا ہی ہے سبحان اللہ کے. جیسے آپ نے سلام کیا قبر مصطفیٰ سے جواب آیا تھا. اور اس کے بعد کیا کہا بتا دوں؟ کوئی ایک آدمی بولے سبحان اللہ، معلوم کیا کہا؟ آپ بولے آقا جواب تو مل گیا ہے، ایک کام اور کر دے. آواز ہے کیا؟ تو کہتے ہیں حضور میں آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر. مرہار سگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے. سرکار اپنے ہاتھوں کو دے دیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کی قبر شریف کے قریب ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں. میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب دیا، اپنے ہاتھوں کو نکالیں، آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جیسے کہا حضور کی قبر شریف پھٹ گئی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے.
شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما. 600 سال ہوئے تھے حضور کے انتقال کو. شیخ کبیر احمد رفاعی نے حضور کے مبارک ہاتھوں کو چوما. حضور کے دونوں دست مبارک اندر چلے گئے, قبر شریف برابر ہو گئی. اگر کہو تو ایک بات غوث پاک کی کر لوں, اسی مجلس میں غوث پاک بھی بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا شیخ تشریف فرماتے جیسے 20,000 کے آس پاس اولیاء کرام بیٹھے تھے حضور کی مسجد میں. ٹھیک, کبیر احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھوں کو چوما, آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا مبارک ہو, مبارک ہو. حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں مبارک ہو, حضور کا ہاتھ چومنا مبارک ہو. تو شیخ کبیر احمد رفاعی کہتے ہیں چپ چپ. شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے, چپ. شیخ عبد القادر بیٹھے ہوئے, بولے میں کچھ نہیں, سب ان کی وجہ سے, سب کچھ یہی ہے. سمجھے آپ؟ اب یہ اتنی باتیں میں نے کیوں بتائی آپ کو؟ ان سے پوچھا بصرہ میں آ کے لوگوں نے, اے شیخ کبیر احمد رفاعی 600 سال ہو گئے حضور کے انتقال ظاہری. اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم سرکار کے لیے بھی حضور نے اپنے آپ کو قبر شریف سے باہر کیا. علامہ عبد الرحمن جامی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا, بغداد شریف میں مقبرہ غزالی میں ابن عیدان نام کے ایک بزرگ ہیں, ان کے لیے حضور نے فرمایا تھا. لیکن سنیں آپ, 600 سال کے بعد حضور نے شیخ کبیر احمد رفاعی کے لیے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا. شیخ کبیر احمد رفاعی سے کسی نے پوچھا تھا کیا نیکیاں کرتے ہیں آپ, کہ حضور نے اپنے ہاتھ آپ کے حوالے کر دیا. حضور نے اپنا ہاتھ چومنے کے لیے, بوسہ دینے کے لیے آپ کو دے دیا. ہاتھوں کو اٹھائے آپ, اٹھائے نہیں, بولے محبت سے سبحان اللہ, اٹھائے رکھیے گا انشاءاللہ. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو جملہ سنیں گے اسے یاد رکھیں گے, اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. بولے یاد رکھیں گے, اسے بتائیں گے بہن بیٹیوں کو. ٹھیک ہے, اب سنیں آپ, بیس کیا تھا. کسی نے پوچھا کہ کس بیس پر حضور نے اپنا ہاتھ آپ کو چومنے کے لیے دیا, کون سے نیکیاں کرتے ہو. تو رونے لگے شیخ کبیر احمد رفاعی. بولے معلوم ہے کس وجہ سے حضور نے اپنے ہاتھوں کو دیا. کہا نہیں معلوم. مولانا جاوید صاحب بیٹھے اور میں, بولے کتوں کی خدمت کی وجہ سے, کتوں کی خدمت کی وجہ سے. بولے میرے دل میں کتوں کی بڑی محبت ہے, میں جھولے میں کتوں کی دوائیاں لے کے چلتا ہوں, زخمی کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کی مرہم پٹی کرتا ہوں, اپنی انگلیوں سے ان کے کیڑے نکالتا ہوں. 16 دن تک میں نے ایک کتے کا پیچھا کیا تھا, اور 16 دن تک مرہم پٹی کرتا رہا. جہاں وہ بیٹھتا اور اس کو پکڑ لیتا, اور پکڑ کر مرہم پٹی کرتا. زخم میں اس کے گہرے تھے, کیڑے نکلتے تھے. 16 دن کے بعد جیسے جیسے وہ ٹھیک ہونے لگا, میں رب کے قریب ہونے لگا. کتوں کی خدمت کی وجہ سے حضور مجھ سے راضی ہوئے. سنو, صوفیہ کہتے ہیں جو کتوں کو مارتے ہیں نا, بڑے بڑوں کی ولایت چلی گئی. اگر کسی ولی نے جان بوجھ کر کے چوٹیوں پہ اپنا پیر رکھ کے مسل دیا نا, اس کی ولایت چلی گئی. لہذا کتوں کو مارا نہ کرے. صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں جس کے دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں, ان کی چوتھی نسلیں ہو سکتا ہے بھوکی رہیں. فرماتے جن کے دروازے اتنے موٹے ہوتے ہیں, فقیروں کی صدائیں اندر نہیں جانے پاتی ہیں, ان کے گھر کے بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں. ایک روٹی کا ٹکڑا آپ مجھے بتائیں اپنے دروازے کے کتے کو کھلا سکتے ہو؟ کبھی ماں بیمار ہو تو 50 روپے کا پارلے بسکٹ لے کر کے شہر کے چوراہے پہ چلے جاؤ, کوئی غریب ملے اسے دے دو, کوئی ہندو شخص ملے اسے دے دو. آپ یہ دیکھو کوئی جانور ہے, کوئی کتا ہے بھوکا نظر آئے تو اسے دے دو, وہ کھائے گا, دعا تو کرے گا نہیں لیکن دعا نکلتی رہتی. اس کا پیٹ بھر جائے گا نا, اس کی روح خوش ہو جائے گی, اس کو جس نے پیدا کیا وہ تم سے خوش ہو جائے گا. اتنا کام کرنا مشکل ہے؟ بولو بھائی مشکل ہے. پیسے آ گئے, دنیا سنبھالا کیسا جائے, پیسے آ گئے بچایا کیسا جائے. بات یہ تھی, بس اسے ختم کر دوں. آخری ہے, تھک گئے آپ لوگ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اچھا نہ آپ تھکے نہ ہم, ٹھیک ہے, آؤ چلو آرام کرتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل میں غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. آمین کہہ دیں. ان باتوں کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بولے کبھی کسی کو دکھا کے مت کھائیے گا. بازار جائیں 2 درجن کیلا خرید کے لائے نا, سردی کوئی بات نہیں, ایک کیلا ہی صحیح کسی غریب بچے کو دے دینا انشاءاللہ. بولے بھائی کوئی دقت ہوگی؟ حضور نے ارشاد فرمایا, سنو جب پھل فروٹ لایا کرو نا تو کم سے کم کسی غریب بچے کو دے دیا کرو. اور اگر نہیں دے سکتے, فروٹ سے کم ہے, سیب کم ہے, تو اس کو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کھلایا کرو. یہ حدیث شریف ہے. اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کسی بھوکے غریب بچے کی نظر اس پر پڑ جائے, اس کی آہ تمہارے بچے کو لگ جائے. حدیث شریف ہے, منع کیا حضور نے. فرمایا تھا میرا آقا اگر گوشت بناؤ
تو پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ. نہیں اتنا گوشت ہے تو جب پڑوس کے بچے سو جائیں تب کھانا بناؤ، تاکہ گوشت کی خوشبو سے ان کے بچوں کی غریبی کہیں ان کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا سبب نہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلام حساسیت کا نام ہے. اسلام کسی کو بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھنا چاہتا. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص سڑک پہ ایکسیڈنٹ کر گیا تو لوگ معلوم کیا پوچھتے ہیں؟ کون ہے؟ میں ہندو مسلمان ہے. یہی وہ بیماری ہے جو دور ہونا چاہیے. اگر کوئی سڑک پہ چوٹ کھایا ہوا پڑا ہو اسے اٹھاؤ، اسے ہاسپٹل لے جاؤ. مسلمانوں کے محلے ہوں تو چندے کرو مل کر کے، اس کی تیمارداری کرو، اس کے زخم کو جو تازہ ہے اس پر مرہم پٹی لگے، وہ ٹھیک ہوتا جائے گا. تم اپنے گھر چلے آؤ گے. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے. اس اسپتال کے ڈاکٹر پیشنٹ دیکھیں گے اس غیر مسلم کو، ہندو شخص کو مسلمانوں نے لایا، اسے اٹھا کے لائے تھے، نہ کر کے اس کا علاج کیا ہے. آپ مجھے بتاؤ حضور کا دین پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اگر آپ نے کہہ دیا میں چھوڑو سالے کو وہ ہندو ہے، تو مجھے صحیح بتاؤ اس سے دین سمٹے گا کہ نہیں سمٹے گا؟ اگر سمٹے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ ہماری ہی اولادیں آنے والے دور میں اسلام کے چراغ کو جلائیں گے. سمٹ جائے گا تو بجھا ہوا چراغ پائیں گے. سب سے بہتر دین اسلام ہے. پیسے ہو تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، کھائیں کمائیں گھر بنوائیں اچھے، کوئی دقت نہیں. اسلام کہتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، مہنگے سے مہنگے جو بھی آپ کو ملے پہنو، لیکن کم سے کم میرے بھائی، کبھی تو اور تیری بہنیں جو شادی میں 30,000 کے لاچے پہنتی ہے نا، میں گزارش کروں گا بہنوں سے کبھی اس کپڑے کو پہن کر کے جو 30,000 20,000 کا ہے مسلح پر بھی کھڑی ہو جایا کر. اور آپ بھی قیمتی برانڈڈ کپڑے پہن کر کبھی مسجد میں چلے جائیں، کہا کریں میرے مولا میں ننگا پیدا ہوا تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے عطا فرمایا، تیرا شکر ہے میرے مولا. یہ کیا مطلب ہے کہ غریب نمازیوں اور مؤذن اور حفاظ کے سامنے جوتے پہن کے بیٹھ گئے، وہ جوتے دکھانے کے لیے، انگوٹھی دکھانے کے لیے، سونے کی برانڈڈ گھڑیاں دکھانے کے لیے اور ٹی شرٹ پینٹ دکھانے کے لیے. اے میرے بھائی نا نا نا، یہ سب کپڑے اتار لیے جائیں گے، نہیں اتریں گے تو کینچی سے کاٹ لیے جائیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. سب سے بہتر مذہب، ہاتھ اٹھا کے بولے. بٹوا دیا جائے شیرینی، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ تو پتا کر لو بھائی. ہاں نہیں سب مجھ پہ جائے بھائی، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا، بہت تھکا ہوا تھا، اور الحمدللہ اللہ سب کی محبتیں قبول فرمائے. مجھے علماء شورا کی جوتیوں کو اپنے سر پہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو. مدینہ شریف میں ایک عبد الرحمن فرخ نام کے ایک تابعی بزرگ تھے. تابعی اسے بولتے ہیں جس نے اسے دیکھا ہو جس نے حضور کو دیکھا ہے. اب پورا ڈیٹیل جائیں گے تو صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا یا صحبت پائی، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اسے صحابی کہتے ہیں. اور تابعی جس نے ایمان کی حالت میں اسے دیکھا جس نے حضور کو دیکھا ہو، اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا یا صحبت پائی، اسے تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بات سمجھو. ایک حضور کے غلام کو ورنہ صحابہ اور تابعی کی معنی کے چکر میں آپ واقعہ بھول جائیں. ایک حضور کا غلام مدینہ شریف میں، اس کا نام ہے عبد الرحمن فرخ. پھر سنیے عبد الرحمن فرخ، دو مرتبہ ہو گیا. پھر سنیے عبد الرحمن فرخ. اب بتائیں کیا نام لیا میں نے؟ بتائیں مولوی صاحب، ارے بھائی کیا نام لیا میں نے؟ یاد رہے گا؟ عبد الرحمن فرخ. اے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. سبحان اللہ، میں سمجھ رہا تھا. نہ ہو نہیں ہے اگر اس کا شین قاف درست، وہ حق پہ ہے تو نہیں اس سے اختلاف درست ہے. بچے جاگ رہے ہیں، ذہن کے ساتھ تازہ بیٹھے ہوئے ہیں. ماں بہنوں کی یہ مبارک گود کا اثر ہے، اللہ قبول فرما لے. نام کیا؟ فرخ. ان کے پاس پیسے تھے 30,000. کتنے؟ بیوی کے پاس آئے، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی ان کی محبت کی نشانی تھی. بیوی کے پاس آئے، بولے یہ پیسے ہیں. بولے کتنے؟ بولے 30,000. بولے اسے رکھ لو. سن میری بیوی، تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی بچہ پلا ہے. بولے ہاں. بولے اے میری بیوی سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، 1 1.5 2 3 سال کے بعد آؤں گا. ایک کام کر، یہ گھر تو بڑا پرانا ہو چکا ہے، اگر گرنے لگے تو اس پیسے سے گھر بنوا لینا. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بھائی؟ اس پیسے سے گھر بنوا لینا، اور اگر نہ گرے تو پیسے سنبھال کے رکھنا. تیری ڈلیوری ہوگی بچے کی نا، بچے کی ڈلیوری ہوگی تو اگر ضرورت پڑے حکیموں کے ہاں تو پیسے خرچ کر لینا، اور اگر آسانی سے سب ہو جائے نارمل طریقے سے تو پیسے بچا کے رکھنا. آؤں گا تو پائی پائی کا حساب، آؤں گا تو بولے پائی پائی کا حساب لوں گا جب آؤں گا. بولے کوئی بات نہیں. نکلے
اور مدینہ شریف سے چلے گئے. 2-3 سال کے بعد واپس نہیں آئے. 5 سال، 8 سال، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال کے آس پاس کا وقفہ ہوا. وہ پھنس گئے بزنس میں، کاروبار کی چکری میں پھنس گئے. وہ 20 سال کے بعد وہ پلٹے واپس آئے مدینہ شریف. نام کیا تھا؟ ہاں، چلے گا چلے گا، مخفف ہے وہ، کچھ استعمال کرنے کے لیے. تم دونوں ڈیسائیڈ کر لو پہلے. ہاں، یہ بات ہے، مجھے توبہ کرنا پڑے. ماشاء اللہ، عبد الرحمان فرخ نام. ٹھیک ہے، سنیں. ماشاء اللہ، اللہ بچوں کے ماں باپ پہ کرم فرمائے. وہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد آیا نا تو گھر نہیں گیا. پہلے حضور کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں گیا، بہت رویا. میں نے کہا آقا مجھے معاف کر دیں، میں 20 سال کے بعد آیا ہوں. سرکار میں کاروبار میں پھنس گیا تھا اور پھر آپ کو یاد کرتا تھا لیکن مل نہیں پایا. 20 سال کے بعد آیا، حضور مجھے معاف کر دیں، اب میں مدینے میں رہوں گا، سرکار آپ کی خدمت کروں گا، روزے رسول پہ. جیسے حضور کی بارگاہ سے نکلے نا، باب عائشہ سے، باب فاطمہ سے جیسے نکلے، سامنے باب النساء، باب جبریل، 2 دروازے ہیں. نکل کے بائیں مڑے نا تو اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا. ادھر جیسے بائیں طرف مڑے، حضور کی مسجد تھی. اندر گئے، آگے تو رک گئے. حضور کی مسجد حضور کے عاشقوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بھیڑ بہت حضور کی مسجد میں. جب غور سے دیکھا، ایک 20 سال کے آس پاس کا کڑیل جوان بچہ، شہزادہ، نہ داڑھی مچھ کے بال آئے، امامہ شریف سر پہ سجائے، حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے، حضور کی مسجد میں، حضور کے روزے کے قریب، حضور کے عاشقوں کے سامنے حضور کی باتیں کر رہا. محبت سے بولو سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، اور اس کی آواز سن کے لوگ حضور کے نام کے نعرے لگاتے تھے، یا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگتے تھے. اس کی تقریر سن کر کے لوگ اشکبار ہوتے تھے، چیخ بلند ہوتی تھی. عجیب ہو کا عالم تھا، سناٹے کا، حضور کے عشق کی فضا قائم تھی. لوگ نعرے لگا لگا کے بولتے تھے عجیب بات ہے یار، جب اس کی زبان سے حضور کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں تو صدیق و عمر کی زبان سے حضور کی باتیں کتنی اچھی لگتی ہیں. لوگ خوش تھے، مست مگن تھے حضور کی مجلس میں، حضور کی باتیں سن سن کر کے. وہ کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا، دنگ تھا. اچانک اس نے تقریر ختم کر دی. جب تقریر ختم کر دی تو لوگ ٹوٹ پڑے اس پر. کوئی ہاتھوں کو چومتا، کوئی پیروں کو چومتا، کوئی داڑھی کو کہ اس حصے کو زکن کو بولتے ہیں، اس کو لہیا کے اوپر کا حصہ، کوئی لب و رخسار کو چومنا چاہتا، کوئی امامے کی پیش کو چومتا، کوئی جبے کو چومتا. میں نے کہا کہ اس محدث مدینہ سے، یعنی اس عالم دین سے، اس محدث مدینہ سے میں بعد میں ملوں گا، پہلے یہ تو پتا کرو میرا گھر ہے کہ نہیں. کتنے سال بعد آیا تھا؟ 20 سال کے بعد. اب بھولی بسری یادیں تھیں. گھر کی طرف، گلی کی طرف مڑا نا تو آگے بڑھتے 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 ایک دروازے کو دیکھا، سمجھ گیا یہ دروازہ میرے گھر کا ہے. اس نے دروازے پہ دستک دی. جیسے دستک دی، اندر سے عورت نکل کے آئی، بالوں میں سفیدی تھی. اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. اس عورت نے پوچھا آپ کون؟ آپ نے کہا میرا نام عبد الرحمان فرخ ہے. پھر آپ نے پوچھا آپ کون؟ تو اس نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں. بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر میرے سامنے زندہ صحیح سالم ہے، اس نے فوراً شکر کے سجدے ادا کیے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے کہ میرا سہاگ سلامت ہے، تیرا شکر ہے کہ میرا سرتاج سلامت ہے، میرے سر کا تاج سلامت ہے. اے میرے مولا، میری عصمتوں کا محافظ زندہ ہے، میرے گھر کی رونق، میری جنت موجود ہے، زندہ ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے. بہت خوش ہوئی عورت. پروفیسر وسیم بریلوی نے شعر کہا تھا، حدیث شریف سے ملتا ہوا شعر. وہ کہتا ہے کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا. یہ میری ماں بہنوں کی طرف اشارہ ہے. شاعری اشارے اور کنائے کا نام ہے. اوپن ہو گئی تو شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ میرا شوہر زندہ تھا، میں بہت خوش تھی، بہت خوش تھی. اللہ کے شکر کے سجدے ادا کیے. میں گھر کے اندر گئی، میں نے کہا آئیے تشریف لائیے. اندر آ گئے. میں نے فوراً جا کے پانی دیا، انہیں فوراً اپنے ہاتھوں کو دھلا. میں نے کہا بیٹھ جائیں. روٹیاں نکالی میں نے ان کے لیے کھانا. جیسے میرے شوہر عبد الرحمان فروخ کھانا کھا رہے تھے، مجھ سے دیکھے، بول کے بھائی یہ بتا میری بیوی، گھر تو وہی پرانا ہے، نیا تو بنا نہیں، کچھ مینٹیننس بھی نہیں. بولے وہ کتنے تھے؟ میں سمجھ رہا تھا پیسے آپ کو یاد رہیں گے. کتنے؟ 30,000. یہ بتا وہ پیسے کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کہ سکون سے پہلے کھانا تو کھا لے. بولے ٹھیک ہے. پھر بولے اچھا یہ بتا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی. اے میری بیوی اب یہ بتا کہ وہ نشانی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا سکون سے پہلے کھانا کھا لیں، بات کرتے ہوں. بولے میں نے کہا تھا پائی پائی کا حساب. بولے پہلے کھانا کھا لیں.
پھر اچانک ان کو کھاتے کھاتے یاد آ گیا وہ چہرہ جو حضور کی ممبر پہ تقریر کر رہا تھا. بولے میری بیوی سن. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے مدینے میں انٹری کی تو حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر میں نے دیکھا کہ حضور کی مسجد میں ایک نوجوان 20 سال کا کڑیا خوبصورت امامہ شریف سجائے سر پہ حضور کی باتیں کرتا تھا. اس کی باتوں پہ لوگ ٹوٹے پڑتے تھے. عجیب و غریب وہ ایک جو ہے مقناطیسیت اور جاذبیت کی گفتگو کر رہا تھا. سب کے دل اس کی مٹھی میں تھے. ایسا عظیم شان لہجہ, ایسا عظیم عاشق رسول حضور کی ممبر پہ تقریر کرتا تھا. کیا بتاؤں, میری بیوی بڑی شان والا تھا. بیوی نے کہا سکون سے کھانا کھائیں. کھانا کھا ہی رہے تھے, باہر نعرے کی آواز آئی. جب نعرے کی آواز سنی تو یہ کھانا چھوڑ کر کے شیخ عبد الرحمان فروخ دروازے پہ گئے. جب دروازہ کھولا تو سامنے کیا دیکھا, وہی محدث مدینہ میرے گلی سے گزر رہے ہیں, اور نعرہ لگانے والے عاشقوں کی, متوسرین کی, متقربین کی بھیڑ ہے, اور بات آگے بڑھ رہی ہے. جیسے وہ میرے دروازے کے قریب سے گزرنا چاہتے تھے, میں نے دیکھا کہ وہ ٹھہر گئے. تب تک میں نے اپنی بیوی کو بلا لیا تھا. اے میری بیوی جلدی جلدی جلدی. آپ بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا پہلے اس کو دیکھو, یہ وہی شخص ہے جو حضور کی ممبر پہ تقریر کرتا تھا. میں نے کہا اے میری بیوی, کتنی خوش قسمت ہوگی وہ ماں جس نے اسے پیدا کیا ہوگا, کتنا خوش قسمت ہوگا وہ باپ جس نے اس کو پیدا کرنے کا جو سبب بنا, کتنا مبارک وہ قبیلہ اور خاندان ہوگا جس قبیلے میں نور آیا ہے. بیوی رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں, مبارک ہو. اتنے میں وہ جو بزرگ تھے محدث مدینہ, وہ قریب سے گزرے, ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے نا, معلوم ہے کیا ہوا؟ نعرہ لگانے والے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تو عبد الرحمان فاروق کہتے, میں نے اسے سلام کیا, جواب دیا. میں اس کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا, اس نے منع کر دیا. میں خاموش ہو گیا. یہ بڑھا, میری بیوی کو اس نے سلام کیا. میری بیوی نے جواب دیا. اس نے میری بیوی کا ہاتھ کو اٹھایا اور چوم لیا. چومنے کے بعد میری بیوی آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے, اس کے پیچھے پیچھے میں پریشان. میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا, چارپائی پر میری بیوی بیٹھی, اس کے بغل میں وہ بیٹھی. بولے بیٹھے میرے شوہر. تو میں نے کہا اچھے بھائی یہ بتائیے ہے کون جس نے تیرے ہاتھوں کا بوسہ دیا, تو نے جس کو اتنی عزت کی بخشی اور اتنی تعظیم تو تکریم بجا لائی, یہ ہے کون؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے. بیوی رو کے بولی اے میرے شوہر, تم نے کھانا کھاتے وقت کیا پوچھا تھا؟ میرے 30,000 روپے کیا ہوئے, اور تیرے پیٹ میں جو میری محبت کی نشانی, دیکھ لے تیری پائی پائی کا حساب تیرے بغل میں بیٹھا. یہ پھٹے ہوئے دوپٹے ہے میرے شوہر وہی ہیں جو تم نے چھوڑا تھا, ٹوٹی ہوئی چپلیں وہی ہیں جو تم نے دے رکھی تھی. میں نے تیرے سارے پیسے اپنے بچوں کو انمول ہیرا بنانے میں لگا. آج میرا بیٹا جب حضور کے ممبر پہ تقریر کرتا ہے محدث مدینہ کے نام سے نا, شیخ ربیہ نام, میرے بیٹے کی تقریر سننے کے لیے کردستان سے لوگ چلے آتے ہیں, کرکوک, سلیمانیہ, تکریت کے لوگ چلے آتے ہیں, ایران کے شیراز سے لوگ چلے آتے ہیں, اور قاہرہ, استنبول, ترکی اور مصر کے لوگ چلے آتے ہیں, اور کہتے ہیں نعرہ لگاتے ہوئے بات کرتے ہیں آپس میں, یار عجیب بات ہے, اللہ کی حمدیت اور سمدیت پر جب یہ محدث مدینہ شیخ ربیہ اس قدر اچھی باتیں کرتا ہے, تو پھر مدینے والے آقا رب کی حمدیت پر جب باتیں کرتے رہے ہوں گے تو مدینے کا ماحول کیسا رہتا ہوگا. ٹوٹے پڑتے ہیں میرے بیٹے کی ذات پر, پوری دنیا میں میرے بیٹے کی دھوم ہے. اے میرے شوہر عبد الرحمان دیکھ لے تیری پائی پائی کا حساب تیرے سامنے. اللہ, آج میرے بیٹے کی گفتگو سن کے جو لوگ میرے بیٹے کی گفتگو کو لانچ کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں, ان کی تقریر سے یہ فائدہ ہے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. ہر گلی کوچوں میں نعرے لگ رہے ہیں, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اب اسلام ہمارے دلوں میں ہے, ہماری آنکھوں میں ہے, ہماری فکروں میں ہے. کیسے سمجھ میں آئے کہ اسلام ہم لانچ کرتے ہیں؟ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم تھوڑی سی محنت کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتایا میرے بھائی نے, کوثر بھائی مجھے لے کے آئے تھے, بولے ایسی بھائی مولانا جاوید بھائی بہت کام کرتے ہیں, ورنہ اس بستی پر تو بدعقیدوں کی نظر تھی, ان کی مخلصانہ کوشش نے بہت رنگ لایا. خدا کی قسم ایک شخص انقلاب برپا کر سکتا ہے, مجھے احساس ہوا. اور میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, ایک میرے آفتاب صاحب تھے سیتا مڑی کے, انہوں نے مجھے بلایا تھا خلد آباد مہاراشٹر میں جلسے میں. جب میں ان کے پاس گیا تو وہ چل نہیں پا رہے تھے. میں سمجھا یہ شاید لنگڑاتے ہیں, ان کا پیر خراب ہے. میں نے کہا ادھر آئیے. میں نے کہا کیا بات ہے, آپ کے پیروں میں یوں تکلیف ہے؟ رونے لگے. بولے آصف بھائی علاقے میں بدعقیدوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اس جلسے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے, میرے دونوں پیروں میں چھالے پڑے ہوئے. رو کے بولے میرے دونوں پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. کبھی آفتاب بھائی اگر ویڈیو کے ذریعے سے میری گفتگو سنیں, میں گزارش کروں گا مجھ سے بات کریں, آپ رابطہ رکھیں. میرا وہ بھائی مجھ سے بچھڑا ہوا ہے, سیتا مڑھی علاقے کے تھے. میرا دل کہہ رہا تھا میں اس کے آبلوں کو چوم لوں, اس کے پاؤں میں اس چھالوں کو چوم لوں, اور اسے اس کے پیر کا دھون پی لوں.
اللہ نے اس کی مشقتوں کو ظاہر کیا، لیکن اس کی محنت برباد نہیں جائے گی۔ خدا کی قسم دین پھیلا کے دم لے گا۔ ایک بھوجی پورا مراد آباد سے نکلا شخص اور جا کے اس نے اشرفیہ کی ایسی داغ بیل ڈالی، دنیا جامعہ اشرفیہ کی دیواروں کو بھی سلام کرتی ہے، حضور حافظ ملت کے دربار میں جھک کر کے سلام دیتی ہے۔ ایک مجاہد ملت نے پورے اڑیسہ میں اعلیٰ حضرت کے مسلک و مشرب کو پھیلا کے دم لیا۔ ایک رئیس القلم پیدا ہوئے بلیا کی زمین پر اور پورے جھارکھنڈ کو روشن و منور کر دیا ہے۔ جو ابر اخلاص کے ساتھ ابھرتا ہے اس کے اندر تابندگی ہوتی ہے، اس کی عمریں بڑی جوان ہوتی ہیں۔ اے صاحبو، ایک کام یہ کرنا کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا، اگر تم دین پھیلانا چاہتے ہو تو، اور ہمیشہ حلال کھاتے رہنا، انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اڑاؤ، بولے ہاتھوں کو اڑاؤ، انشاءاللہ بولو۔ آپ کچھ بھی نہ کرو، میری ساری گفتگو کو باہر کر دو، لیکن اگر سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے دین بھی پھیلتا رہے گا، اور آپ دین کی وجہ سے میدان محشر میں مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، انشاءاللہ بولے۔ ہاں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سب سے بہتر دین۔ بازاروں میں جائیں تو دین پھیلائیں انشاءاللہ۔ وقت ہوتا تو بتاتے کہ غوث پاک نے کیسے دین پھیلایا، کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو غوث پاک کی باتیں کروں گا۔ لگ رہا ہے جب میں آؤں گا تو تب آپ نہیں آئیں گے، بولو بھائی کہاں جاؤ گے؟ جہاں رہو گے وہیں آؤں گا انشاءاللہ، کہہ دو سب سے بہتر دین۔ جس بھائی نے لگایا تھا نعرہ وہ پھر سے لگائیں کھڑے ہو کر کے، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، یا رسول اللہ زندہ باد، ماشاء اللہ، رضی اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فضائل اہل بیت، یہ چندولی کی زمین ہے، مغل سرائے کے قریب میں، اتر پردیش اور بہار کا یہ مبارک بارڈر ہے، اور پورے ملک میں عشق کی، عمل کی، علم کی کوئی سرحدیں نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمامی علماء کرام کو شاد و آباد رکھے، اور میرے بھائیوں کو جن لوگوں نے یہ جشن منایا، ماں بہنوں کو بھی شاد و آباد رکھے۔ دستار کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، پرسوں بھی کچھ محفل میں دستار پانے والے بچوں کو دیکھا، اور اس کے ایک دن دو دن پہلے میں نے امر ڈوبا میں دیکھا، تین چار بچے ایسے حافظ قرآن بنے تھے جو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا رہے تھے۔ انہی قرآن کی آیتوں کا نور ہے۔ آج مولانا جاوید بھائی کی یہ کوشش کامیاب ہوئی۔ آپ صبح کے اخبار کی ہیڈنگ بھول گئے ہوں گے، یہ سینہ کیسا ہے کہ جس کے اندر پورا قرآن مسکرا رہا ہے، پورا قرآن مسکرا رہا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بھائی، وہ باپ، وہ گھر کے لوگ جن کے بچے قرآن یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مدرسے میں چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزرنا، ایک گھنٹے بھی آپ مدرسے میں رہ نہیں سکتے۔ کبھی لائٹ ہے تو پنکھا نہیں ہے، پنکھا ہے تو لائٹ نہیں ہے۔ آپ کھانا کبھی دیکھیں مشکلوں کے ساتھ بھیک مانگ مانگ کر کے 10 10 20 روپے یہ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسی مشکلات کی گھڑیوں میں یہ بچے قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ کے بچے اے سی میں رہ کر کے بھی ہائی اسکول میں فیل ہو جاتے ہیں، یہ بچے سوکھی روٹیاں کھا کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اللہ بری، بہت مبارکباد، ماؤں کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ مولانا جاوید صاحب کو میں بہت بہت مبارکباد، انتظامیہ کو اور ان کی جماعت کے ان کے تمام تر مخلص علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاید دستار وہ کرنے والے ہیں، اس کے بعد میں گزارش کروں گا، اجازت دیجیے ابھی یا اس کے بعد، اس کے پہلے میری زبان سے کوئی شریعت کے خلاف بات نکلی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستار پانے والے خوش قسمت بچوں کی ناموں کا اعلان قریب ہوا چاہتا ہے، آپ ان کی آواز کو بھی، ان کے ناموں کو سنیں، ان کے مبارک چہروں کو دیکھیں، ان کی ماؤں کو، ان کے والد کو، ان کے بچوں کو، بہنوں کو، سب کو مبارکبادیاں پیش کریں۔